बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 जून हफ्ते का दिन है और बड़ी अहम अपडेट्स आई हैं। जो रात गए अमेरिका ने ईरान पर हमला करने घुसने की कोशिश की, ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने उसके बाद फिर बहरीन और कुवैत में क्या किया। अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर एक बार फिर ईरान के निशाने पर, और बहर अहमर, बहर हिंद बल्कि बहर रोम तक जंग फैलाने का ईरान का CNN को इंटरव्यू, अमरीकी अड्डों को सफ़े हस्ती से मिटाने का ऐलान भी, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब से दिफाई डील और दोस्ती का हाथ, पूरे मिडल ईस्ट में नया सिक्योरिटी महाज बनाने की दावत दे दी। और जो बड़ी अहम खबर, डोनाल्ड ट्रंप की जो मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं वहाँ अमेरिका में बड़ी तेज़ हो चुकी हैं। ट्रंप हथियार डालने के करीब पहुंच रहा था, लेकिन मोसाद ने CIA के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस ने किस तरह पंजे गाड़े, और सिर्फ अमेरिका में नहीं, 4 ममालिक में नेटवर्क जिसमें पाकिस्तान तक मोसाद की खबरें। और ट्रंप के फैसलों के बाद इसराइल की जो मुदाखलत है उससे अब क्या मामला हो रहा है कि ट्रंप के करीबी वफादार से छोड़ते जा रहे हैं। आज एक और बड़ा ओहदा खाली, चीफ ऑफ स्टाफ का, और ट्रंप ने अबनाए हरमस बमबारी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट दोबारा कर दी। शैतानुल अरब भी मुल्की गैर मुल्की अमारात में रहने वाले लोगों से वफादारी का हलफ उठाने का नया नोटिफिकेशन मांग रहे हैं कि अरब अमारात में रहना है तो शेख की इताअत की बैत करें। और बहरीन में मुज़ाहमत के नाम से नया ग्रुप बगावत, मनामा में वहाँ कब्जे की कोशिश, पुलिस स्टेशन पर कशीदगी, और पाकिस्तान के हालात में मज़ीद ख़तरनाक लेवल। अवामी एक्शन कमेटी को कालदम करार दे के सिक्योरिटी फोर्सेस एक और ऑपरेशन अमरीका के लिए तैयार। इस्लामाबाद पुलिस आखिरी चतरोल के बाद अब कश्मीर जाने से इनकार कर रही है। मोबाइल कंपनियां, इंटरनेट बंद, और अवामी एक्शन कमेटी की वार्निंग। एक शहादत की इतला आ चुकी है रात के वहाँ CMH के बाद बड़ी रश। और इस वक्त जो बैनुल अक़वामी इदारों ने बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की वो भी आपको बताता हूँ। और खान रिहाई पर हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट मजबूर है और कह रहे हैं जुलाई तक रिहाई करेंगे। सुहेल अफरीदी को क्या ये नया चूरन बेचा जा रहा है। और दुनिया के भी 3 ममालिक में हालात ख़राब है। अल्बानिया इस वक्त इसराइलियों को वापस जाने की जो डेडलाइन दी गई है। भारत में मोदी के खिलाफ पहली बार जनरेशन Z ने एहतजाज की कॉल दी। क्या ये मामला भी कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है? तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। रात को सबसे पहले जो अमरीकी तैयारों ने बंदर अब्बास नेवल बेस पर हमला किया, उसमें पासदारानी इनकलाब के एक शहादत की इतलात है और उसका ईरान ने बदला लेने का ऐलान भी किया। उसके अलावा जज़ीरा कशम पर, फार्स पर, बुशहर पर जो ईरान की एटमी तनसीबात है वहाँ भी ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाने की अनकन्फर्म्ड इतलात हैं अभी तक। ईरान के पासदारानी इनकलाब का जो जवाब है वो भी तेल बरदार बहरी जहाज़ों पर हमले, ख़ास तौर पर वो जहाज़ जो पासदारानी इनकलाब की नेवी की वार्निंग को नज़रअंदाज करके अबनाए हरमस में से निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक जहाज़ को उड़ाने की खबर है, बाकी जहाज़ वहाँ पर वापस मुड़ गए। ईरान ने इस हमले के फ़ौरन बाद कुवैत के अमरीकी एयरबेस अल सलाम पर 2 मिसाइल भी मारे, और बहरीन में जो 5th फ्लीट नेवल बेस है वहाँ भी बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया गया। अब पासदारान इनकलाब ने मुकम्मल तफसीलात जारी की हैं कि अगर दोबारा जारियत हुई तो अरब ममालिक के तेल और गैस की जिम्मेदारी फिर हमला करने वालों पर है। बहरीन के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर धुएं के बादल छाए हुए नजर आ रहे थे। सेंटकॉम ने दावा किया है कि उन्होंने 7 में से 6 मिसाइल रोक लिए और हेडक्वार्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जाहिर है वो भी कुछ दिनों बाद ही आएंगी खबरें। बहरीन के ऊपर भी पेट्रियट मिसाइलों के दिफा की वीडियोस जो नज़र आ रही थी, फुटेजेस नज़र आ रही थी, मंजरनामा कुछ और ही आ रहा है उनके बयानात के बरक्स। ईरान के पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा है मोहसिन रज़ाई, उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया कि ये जंग अब बहर हिंद, अबनाए बाबुल मंदब, बहर अमर और बहर रोम तक फैलाएंगे अगर ये हमले ना रोके। और जोग्राफियाई अस्करी एतबार से देखें तो बहर अमर और बाबुल मंदब को बंद करना तो इनके लिए बड़ा आसान है। यमन में अंसारुल्लाह और हौसी नेटवर्क के साथ है। बहर हिंद में ये डिएगो गार्सिया जो फौजी अड्डा है, और बहरीन में जो 5th फ्लीट है, और कुवैत में जो अल सलाम है, ये पहले ही उनके निशाने पर है, जहाँ पर नुकसानात आप देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। बहर रोम में जो ईरान से काफ़ी दूर है, वहाँ शाम के मुतहरब ग्रुपों को इस्तेमाल करके फौजी अड्डों को, आलमी शिपिंग को, तेल और गैस की तनसीबात को, सप्लाई लाइन को निशाना बनाने का ईरान ने ऐलान किया। जो इस बात का दलील है कि ये जो ईरान का मुतालबा है कि अगर ट्रंप को कच्चा कागज़ चाहिए मुआहदे का MOU, तो $60 अरब रखने होंगे सामने। ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से कि इन्हें अब अमेरिका की कमज़ोरियों का पता चल चुका है और इन्हें पता है कि अमेरिका मानने पर मजबूर है। और उसकी 4 बड़ी वजूहात सामने आई। एक तो ट्रंप की अपनी टीम में जो इख्तलाफात, फौज के साथ, सियासतदानों के साथ इस्तीफ़ों का एक मामला चलता रहा, जंगी ताकत खत्म होने का। आज इसके चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, उसने भी बरतानवी अखबार के मुताबिक जो 2015 से ट्रंप के साथ ओहदा छोड़ने की खबरें हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स ने दुनिया की सप्लाई लाइन जो ईरान ने कंट्रोल की हुई है अबनाए हरमस, और अमेरिका वाहिद मुतबादल रह गया तेल सप्लाई का, इस वजह से अभी जो अपने इमरजेंसी में रखे हुए तेल ज़खायर को अमेरिका बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहा है। 10 मिलियन बैरल की उसमें कमी, जो 2004 के बाद सबसे कम समझी जा रही है। यूरोप और एशिया की मार्केट को तेल अमेरिका जारी कर रहा है, और ये 2 दहाइयों में इनकी कम तरीन सतह पर तेल पहुँचा है।
اور جنگی رفتار سے اس میں کمی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسلحے کی کمی کا اس میں کل نیوی کے چیف نے سینٹ میں اعتراف کیا۔ امریکی فضائیہ نے بھی آج اعتراف کر لیا کہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں ان کے 30 MQ-9 ریپر جو ڈرون ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور نئے ڈرونز کی کمی ہے۔ یہ کوئی عام ڈرون نہیں ہے، 50 ملین کا ایک ڈرون ہے، اور دنیا میں اس وقت صرف 10 کے قریب یہ موجود ہیں۔ ریپر ڈرون آپ کو پتہ ہے ان کی پیداوار بند ہو چکی ہے۔ اسی طرح دفاعی میزائلوں کے حوالے سے بھی ڈارک ایگل ہائپرسونک صرف 6 میزائل ہیں، اور ابنائے ہرمز میں جو ایران کی لگائی بارودی سرنگیں ہیں وہ انہیں صاف کرنے کے لیے ایونجر آخری جہاز موجود نہیں، اور اب یہاں شپ بھیج کر بارودی سرنگیں ہٹانا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اب دھچکے اتنے لگ چکے ہیں کہ جن کے لیے جنگ لگائی گئی عرب دنیا وہ اس میں سے پیچھے ہٹنے کے لیے بےقرار ہے، اور ایران نے آج اس میں زبردست سفارتی چال چلی ہے۔ سعودی عرب کو دفاعی ڈیل پیش کر دی ہے، دوست ممالک بھی قرار دیا، اور ایرانی وزیر خارجہ نے شہزادہ فیصل بن فرحان وزیر خارجہ کو اپنا قریبی دوست قرار دیا، اور کہا آئیں بیٹھ کے ایک نیا سیکورٹی ڈھانچہ پورے مڈل ایسٹ میں بناتے ہیں، اور اگر یہ ڈیل ہوئی تو پھر امریکہ اسرائیل اس گیم سے آؤٹ۔ پھر پیچھے صرف عرب امارات اور کویت 2 ملک ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ موجود ہیں، جو بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں اس وقت۔ اور مڈل ایسٹ میں تو دیکھیں اس وقت جو خطرناک رسا کشی چل رہی ہے، اس میں عرب امارات حلف نامے لکھوا رہے ہیں لوگوں سے وہاں، اور جو بحری ناکہ بندی اور پابندیوں کا معاملہ تھا ٹرمپ کا وہ بیک فائر کر چکا ہے۔ ٹرمپ اس وقت ظاہر ہے تنازع سے نکلنا چاہتا ہے، معاہدہ چاہتا ہے، ایران $12 ارب فوراً چاہتا ہے، نیتن یاہو اور اسرائیل جو ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ بے عزتی ہوگی، جنگ ہارنے کا اعتراف ہوگا، اور ایران کسی بھی معاہدے کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ رقم لینا چاہتا ہے، ورنہ صاف صاف انکار۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس صورتحال میں 15ویں دفعہ سوشل میڈیا پر ابنائے ہرمز کی بمباری کی پوسٹ بھی شیئر کر دی، جو کل تک ایران کے آپ کو پتہ ہے ایران جانے کی، جنگ بندی کی، اور منت ترلا کر رہا تھا۔ اب دیکھیں بین الاقوامی سیاست میں اس فریم آف مائنڈ کو میڈ مین تھیوری کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ اکثر جان بوجھ کر بھی کیا جاتا ہے، پیغامات دیے جاتے ہیں، ایک دن جنگ نہیں چاہتے، دوسرے دن سخت دھمکی، چند گھنٹوں کے بعد مذاکرات، یہ عرب ممالک پر، اتحادیوں پر، تاکہ اثر و رسوخ ختم نہ ہو۔ پھر تیل کی منڈیاں ہیں، انٹرنیشنل سپر پاور کا مت ہے، یعنی صبح مذاکرات کی خبر، دن کو آپریشن، شام کو تیل کی قیمتیں بڑھنا، اور رات کو ٹرمپ جنگ بندی اور معاہدے کی امید۔ یہی اب تک ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ امریکہ کی وہ پالیسی جسے یہ خفیہ رکھنا چاہتے تھے اب خفیہ نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ابھی خبر، اسرائیل کی ایجنسی موساد کا نیٹ ورک، 4 ممالک میں ان کا نیٹ ورک سامنے آ چکا ہے جو ایران کے گرد تھا، عرب امارات، عراق، آذربائیجان اور صومالی لینڈ۔ یہ ایران کے گرد انہوں نے خصوصی یونٹ بنائے، آذربائیجان میں تبریز کے مقام پر جہاں سے ایران پر حملے ہوتے رہے، عراق میں ان کے 3 اڈے 150 کلومیٹر دور صحرا میں نجف کے پاس، اور عرب امارات کا کو پتہ ہے بڑی تفصیل سے، صومالی لینڈ بھی اسی معاملے میں تھا۔ اب یہاں اسرائیل نے اپنے خصوصی دستے تعینات کیے ہوئے تھے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ جو امریکہ میں ظاہر ہے موساد کر رہی ہے ان 4 ممالک کی طرف۔ ایران جنگ میں مذاکرات اور جنگ کے حامی مخالفین کی بڑی انتہائی سخت قسم کی جاسوسی، جسے پینٹاگون نے انتہائی خطرناک معاملہ قرار دیا، اور یہ ٹرمپ تک کی جاسوسی، ٹرمپ کے فیصلوں تک موساد پہنچی ہوئی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ حکام سے موبائل فون اس وقت جو وہ استعمال نہیں کرتے، برنر فون یوز کرتے ہیں، نجی محفلوں میں گفتگو تک نہیں کرتے، خاص طور پر وہ جو ایران کی جنگ بند کرنے کے حامی ہیں۔ اور پینٹاگون نے اس رپورٹ کو جاری کیا، اور اسرائیلی سفارتخانے نے تردید کی کہ ہم صرف دشمنوں کی نگرانی کرتے ہیں، اتحادیوں کی نہیں۔ اس پہ ایڈورڈ نون کی ایک لیکس کی ایک رپورٹ ہے پوری، وہ اگر آپ کبھی پڑھیں کہ امریکہ اپنے اتحادی ممالک کی کس طرح نگرانی کرتا تھا۔ وہ جوناتھن پولارڈ امریکی انٹیلیجنس اہلکار بھی ایک پکڑا گیا اسرائیل کی جو معلومات دے رہا تھا، یا اس پہ سنوڈن ایک بڑی زبردست ڈاکومنٹری بھی ہے۔ لیکن ایران کے حوالے سے یہ ساری معلومات، مذاکراتی حکمت عملی، حساس گفتگو، یا اندرونی جو معاملات ہیں، پارٹی کے اندر دراڑیں ہیں، معاہدے کی تفصیلات، یہ سب کچھ دیکھیں جنگ کے دوران بھی آتا رہا، ابھی بھی آ رہا ہے۔ اور یہ ٹرمپ کی جو اب دیکھیں ٹرمپ کی جو جنگی طاقتیں چھیننے کا معاملہ یا قرارداد تھی جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتائی، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس میں جو ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے 4 لوگ وہ بھی شامل تھے۔ اب یہ اسرائیل نے صرف امریکہ یا ان 4 ممالک میں نہیں کیا۔ اب پاکستان کی طرف آپ آئیں تو دیکھیں شہباز شریف اور ایرانی صدر کی فون کال جو انٹرسپٹ ہوئی، یا اسحاق ڈار کے ذریعے جو ایران کے جوہری ہتھیاروں کا پیغام اچانک مارکیٹ میں خبر آئی، مارکو روبیو کو ملا۔ اب وہ یا تو اسحاق ڈار خود لیک کر سکتا ہے، یا مارکو روبیو کر سکتا ہے، یا اسرائیل کی ایجنسیاں ہیں، اور یہ ظاہر ہے ان کی ایجنسیوں کو بڑا نیٹ ورک ہے۔ اور ایران امریکہ کے مذاکرات اسی لیے کامیاب نہیں ہو رہے کیونکہ اسرائیل نے اس ملک میں، اس پورے تنازع میں جو بھی شامل ہے، چاہے وہ مذاکرات میں ہے یا جنگ میں، ان کے رہنماؤں کو قابو کیا۔ مثال کے طور پر لبنان کے وزیر اعظم جوزف اون، مصر کے فیلڈ مارشل عبدالفتاح سیسی، آذربائیجان کے جو الیوف ہے، یا عراق کا آنے والا جو وزیر اعظم ہے علی الزیدی، یا صومالی لینڈ ہے، عرب امارات ہے۔ اب دیکھیں یہاں موساد کا نیٹ ورک بڑی کامیابی سے کام کر رہا ہے۔
پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں یہاں مذاکراتی عمل کی معلومات گفتگو لیک ہوتی ہے. ظاہر ہے یہاں اسرائیل اور اسرائیلی سفارتخانہ تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن امریکی سفارتخانہ جہاں کی ایڈمنسٹریشن میں ظاہر ہے اسرائیلی موساد کے لوگ موجود ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ نے تو اپنے سفارتخانے میں ایک فل ٹائم سفارتکار تک نہیں رکھا ہوا، قائم مقام سفیر سے سب کچھ کرواتے ہیں. اب یہ جو دباؤ پاکستان پر چاہے وہ عرب امارات کی طرف سے آتا رہا یا پاکستان کے بلوچستان کے حالات ہوں یا یہاں پر آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے فنڈز نکالے ہوں یا انارکی، اب اس میں دیکھیں ابھی خدا نخواستہ پاکستان توڑنے کی جو ایک پالیسی نظر آ رہی ہے واضح طور پر، آپ اسے دیکھیں کہ مذاکرات کے حوالے سے کہ پاکستان کے وہ لوگ مذاکرات کرواتے ہیں جن کی تربیت ہے لڑائی، جنگ کی، مذاکرات کی ان کی تربیت نہیں ہے، نہ ان کی پالیسی ہے. سیاستدان آپ کو نظر نہیں آتے، فیلڈ مارشل کا کام جنگ لڑنا ہے، یہ آپ کو مذاکرات کرواتے نظر آتے ہیں. اپنے ملک کے حوالے سے مذاکرات کی باری آئے تو ایسی پالیسی بنانا جس میں خدا نخواستہ ملک ٹوٹنے کا خطرہ. اور یہ پاکستان کی وہ پالیسی اور تاریخ ہے کہ جب بھی جنرلوں نے مذاکرات کیے، چاہے وہ جنرل ضیاء نے شیخ مجیب سے کیے، ایوب خان نے فاطمہ جناح سے کیے، ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو سے کیے، مشرف نے نواز شریف سے کیے، یا ابھی فیلڈ مارشل کے عمران خان سے مذاکرات کی باتیں، تو اس میں صرف کوشش ایک ہی ہے کہ ہمیں صرف لڑنا مرنا آتا ہے، باقی باتیں ہم نہیں مانیں گے. اور یہی وہ پالیسیاں جن کی وجہ سے پھر ملک ٹوٹتے ہیں خدا نخواستہ. اس کی پالیسی میں اس خبر میں آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کی اور پھر پرفارمنس جو انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ ہے اس سے آپ اندازہ کریں یہ معاملہ ہے کیا. اس وقت جو شدید ترین خطرناک معاملات کے مذاکرات کی ضرورت پاکستان کے اندر تھی. آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث ہونے کے الزامات لگا کے کالعدم قرار دیا، بجائے کہ انہیں بلا کر مطالبات سنتے، مذاکرات کرتے، انہیں الیکشن لڑنے کی طرف، مسائل کی طرف حل کرتے. وہ 12 مہاجر نشستوں کا معاملہ انہوں نے اسے کالعدم قرار دے دیا. کشمیر کے اندر انٹرنیٹ موبائل فون بند کر دیا. اس کے 3 دن پہلے حالانکہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، لیکن یہ بالکل وہی بلوچستان والا کھیل، جیسے وہاں بلوچستان میں سرداروں کو یا سندھ میں وڈیروں کو یا نون لیگ پیپلز پارٹی کو جوڑ کے اپنی مٹھی میں کرنا، کشمیر میں وہی کوشش ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کون ہیں؟ شوکت میر ہے، خواجہ مہران ہے، سردار عمیر نذیر ہیں. یہ سیدھے سادھے ایماندار سے لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، اپنی قوم سے مخلص ہیں. یہاں بیرسٹر گور علی امین گنڈا پوری ایسے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا. اور یہی کام 1971 میں شیخ مجیب سے ہوا. مینڈیٹ جیتنے کے بعد ضیاء خان نے یہی کیا تھا. آپ 1970 کے انتخابات یا تاریخ کو پڑھیں، عوامی لیگ وہاں اکثریت حاصل کر چکی تھی، لیکن جو ہی جنرل ضیاء نے مذاکرات ناکام ہوئے، آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا جس کے پیچھے پوری ایک تاریخ تھی، جیسے ابھی 4 سال کی آپ تاریخ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ان حالات کی یکسانیت کی وجہ سے میں بار بار بات کرتا ہوں. اس وقت بھی جو فوجی اور نیم فوجی تھے یا سرکاری شخصیات تھیں انہوں نے مخالفت کی تھی. صاحبزادہ یعقوب خان تھا ایڈمرل، اس میں محمد احسن تھا، بنگلہ دیش کا پولیس تھی، ان کے رائفل بنگال ریجمنٹ، یہ سب اس کی مخالفت کر رہے تھے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار کشمیر ڈیوٹی پہ جانے پر تیار نہیں ہے، وہ انکار کر رہے ہیں، وہ اپنے افسران کا فون تک نہیں اٹھا رہے. آئی جی نے خطاب کرنا تھا، وہاں یہ لوگ پہنچے نہیں ہیں. اب انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مقدمات درج کریں گے، قید میں ڈالیں گے. اور یہی کام 1971 میں کیا گیا تھا. اب چونکہ اسلام آباد پولیس پچھلی دفعہ کشمیر جا کے بھگت چکی ہے، انہیں اندازہ ہے، اس لیے وہ نہیں جا رہے. اور پاکستان کے حالات میں دیکھیں، میں آپ کو اسی لیے آگاہی یہ دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی سنتے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے. کیونکہ جو کھیل خیبر سے کشمیر یا گلگت سے بلوچستان تک کھیلا جا رہا ہے، یہ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابوں میں ایک ایک پیشن گوئی جو وقت کے حساب سے پوری ہو رہی ہے. پہلے نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنا تھا، آج پنجاب رہے گا پاکستان بن رہا ہے. بلاول زرداری سندھ و دیش اور سرائکی صوبے کی باتیں کرتا ہے. نواز شریف تو خیر پہلے ہی آپ کو پتا جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگاتا تھا، اور اس کی تو یادداشت دیکھیں 9 سال کا، وہ ابھی تک مجھے کیوں نکالا نہیں بھولا، یہ تو ماضی میں پھنسا ہوا ہے. اور یہاں 12 کے قریب بدکردار لوگ موجود ہیں جو 1971 کے حالات بنانا چاہتے ہیں، گھسیٹ کر پاکستان کو تاریخ میں لے گئے ہیں پتھر کے دور میں. 8 فروری کو جو واردات ہوئی وہی گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں دہرانے کی، 26 نومبر اور سانحہ مرید کے والی. اب یہاں عوام کے مینڈیٹ کو دیکھیں، جب بھی لوٹے تاریخ ہے، چاہے 8 فروری کا الیکشن ہو یا یہ آزاد کشمیر کا ہو، پھر معاشی حالت اور امن و امان کیا ہوتا ہے وہ آپ سنیں. ابھی دیکھیں ویسے تو وال اسٹریٹ کریش ہوئی ہے، اس کے بھی آپ کو اثرات نظر آئیں گے، لیکن جو آج ہوا حکومت کی واردات میں، پیٹرول پر ریلیف کی بجائے انہوں نے لیوی میں 24 روپے 74 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا. فی لیٹر پیٹرولیم لیوی جو 91 سے 16 روپے لیٹر بڑھ گئی ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل پر وہ 24 سے 34 روپے فی لیٹر کمی ہوئی. لیکن یہ ایک نئی تباہی ہے. معیشت اس وقت مکمل طور پر قرضوں کے بوجھ میں، 97,000 ارب قرضہ ہے پاکستان کا، گردشی قرضے تاریخ کے ریکارڈ میں ہے. پاکستان کے تمام سرکاری ادارے اس وقت خسارے میں ہیں. سرمایہ کاری 50 سال کی نسبت میں کم ہو چکی ہے. بے روزگاری 21 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہے. مہنگائی اور غربت 50% سے زیادہ ہے. پاکستانی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. قوت خرید ختم ہو چکی ہے. اور امن و امان کے حالات آپ دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان کشمیر بلوچستان قابو سے باہر نظر آ رہا ہے. کے پی میں لوگ سہیل آفریدی کی طرف دیکھ رہے ہیں، پنجاب اور سندھ کی عوام وہ کے پی کی طرف دیکھ رہی ہے.
اور یہاں پر صرف ایک قیادت تحریک انصاف کی فیصلہ کرے تو ان کے آج تمام جائز مطالبات مکمل طور پر مانے جا سکتے ہیں، لیکن بات صرف ہمت اور طاقت کی ہے۔ اور یہاں یہ بار بار یہ جو مذاکرات کا منجن بیچتے ہیں کہ ابھی سہیل آفریدی کو کہا جا رہا ہے کہ جون کا مہینہ گزرنے دے، جولائی میں خان کو رہا کر دیں گے، جو یہ اپنے قریبی لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ جتنی بھی آپ خبریں سن رہے ہیں، کیونکہ جون میں ظاہر ہے بجٹ پاس کرنا ہے۔ اب ان حالات میں انہیں پتہ ہے کہ کوئی ایسی سیاسی تحریک شروع ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا تو پھر معاملہ کنٹرول سے باہر ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت یہ خبریں اسی لیے جاری کروائی جاتی ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کی بات، جہاں تک کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، خان سے ان لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس تاریخ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عمران خان کا انکار ہے۔ یہ عمران خان کو راضی کرنے، آمادہ کرنے، منت ترلا کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ عمران خان کو ملتے ہیں، بار بار ملتے ہیں، پیغامات دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن معاملہ جوں کا تو ہے، کیونکہ عمران خان نے انہیں یہ کہا ہے، اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں جیل جانے سے پہلے بھی، کہ میں باہر آ کے انتقام نہیں لوں گا۔ فیلڈ مارشل کو تو ویسے ہی تائحات استثناء ملا ہوا ہے، 5 سال مدت ملازمت توسیع ہوئی ہے۔ یہ عمران خان کو بنی گالا ہاؤس اریسٹ کر کے سیاسی سرگرمیوں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھنا چاہتے ہیں، یعنی مائنس عمران خان سسٹم بنا کے تحریک انصاف کو قومی حکومت میں شامل کر لیں، جس میں تحریک انصاف کی قیادت کے بہت سے لوگ تیار ہیں کہ ہمیں عمران خان کو رہا کروا دیں، پھر ہم وقت کا انتظار کریں۔ لیکن عمران خان کی جد و جہد اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی جنگ ہے جس میں وہ اپنی یہ قربانی دے رہے ہیں، اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیا نکل رہی ہے۔ اب کچھ تفصیل میں نے آپ کو بتائی، کچھ دی اکانومسٹ نے آج فیلڈ مارشل کی پرفارمنس میں پورا آرٹیکل لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر یہ عذاب ہے اور باہر یہ ثواب کی کوشش ہے۔ پاکستان کے امن و امان کے حالات کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت سب سے بدترین سطح پر ہم پہنچ گئے ہیں دنیا میں۔ دہشت گردی کے شکار ہونے والے ممالک میں گلوبل رینکنگ میں برکینا فاسو تھا، اس کے ابھی حالیہ حملوں میں ہم اس سے اوپر جا چکے ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں، امن ساز رہنما کے طور پر پروفائل ڈیولپ کر رہے ہیں۔ 22 مئی کو آپ دیکھیں کہ 2 مہینوں کے اندر ان کی دوسری دفعہ ایران میں، تہران میں موجود تھے کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کام کروائیں، اور اس کے فوراً بعد یہ بیجنگ چلے گئے صدر شی جن پنگ سے ملنے، اور عین اسی وقت بلوچستان میں کالعدم تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں پاکستانیوں کو قتل و عام میں مصروف تھیں۔ 47 لوگ اس مسافر ٹرین میں شہید ہوئے، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں چینی منصوبے، چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جان بوجھ کر کیا گیا کہ دکھایا جائے یہ ان کے اندرونی حالات ہیں۔ بیجنگ میں جب یہ ایران مذاکرات پر پرفارمنس پر رپورٹ دے رہے تھے تو اس کی آپ چین کے انسٹیٹیوٹ کے ایک چیئرمین ہیں سابق سینیٹر مشاہد حسین، ان کی بھی آپ خبر ہے، لیکن پہلے بھی سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف و فیلڈ مارشل نے شی جن پنگ کو بڑی یقین دہانی کروائی کہ یہاں پہ اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن بلوچستان قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ صرف 6000 وہاں پہ کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، لیکن ان کی ریٹ ختم ہو چکی ہے وہاں پاکستان میں۔ برنو میں دیکھ لیں، پشاور میں دیکھ لیں، یہ گاڑیوں کے حملے دیکھ لیں، پولیس والوں، سیکورٹی والوں کے، عام لوگوں کے دیکھ لیں، روز دن دہاڑے اب تو وہ کالعدم تنظیمیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں، وہ اردو میں، پشتو میں، انگریزی زبانوں میں جدید ویڈیوز منظر عام پہ آتی ہیں۔ ان کے پاس جو اسلحہ اس وقت موجود ہے وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل طارق خان، اس کے مطابق کہ یہ تو بے روزگار نوجوانوں کو 50,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں ان حالات میں کہ جہاں کھانا پینا اویلیبل ہی نہیں، یہ کھانا پینا دے رہے ہیں، یونیفارم دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، پھر ان کے پاس سنائپر، تھرمل چشمے، چین کے تیار کردہ ڈرون تک موجود ہے، اور یہ سارا الزام لگایا جاتا ہے جی افغانستان سے آ رہے ہیں، وہاں بمباری کی جاتی ہے۔ پہلے بھی یہاں افغان مہاجرین کو نکالا کہ جی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، سرحد بند کی گئی جس کا سارا نقصان تجارتی پاکستان کو ہوا، فضائی حملوں میں 372 افغانی بھی وہاں مار دیے گئے، لیکن معاملہ کنٹرول سے باہر ہے ابھی۔ اور یہ جو مغربی علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے، یہاں تو یہ جو کالعدم تنظیمیں BLATT وغیرہ اتنے سرگرم ہیں کہ جو کام مشرف نے شروع کیا تھا وہ یہاں پر مارشل لا کے بعد آگ آج تک بجھتی نظر نہیں آ رہی، اور اسے صرف ایک ہی شخص بجھا سکتا ہے ان سارے معاملات کا حل، عمران خان۔ یہ ایران کے ساتھ جتنی مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں اس کا 10% بھی کرتے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور خان نے تو ان کو کہا ہوا ہے نہیں لوں گا انتقام، تاحیات استثناء میں کیوں ڈرتے ہو، 5 سال کی مدت ملازمت، خوف کا بت توڑ دو، اقتدار کی لالچ چھوڑ دو، 25 کروڑ ملک کا یہ 5واں لارجسٹ ملک ہے، خدا کے لیے ملک کی تباہی نہ کریں۔ یہ طاقت سے مسائل اگر حل ہوتے تو امریکہ افغانستان سے نکلتا، ویتنام سے نکلتا، جاپان سے نکلتا، ان کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے جس کا $1.5 کھرب سے بجٹ ہے، آج بھی ایران کے سامنے کیا منتیں کہہ رہا ہے، تو طاقت سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے اور جو نیچے ہیں انہیں بھی، اور پاکستان پر یہ رحم کرے اور جان چھوڑیں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔